बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। मोहतरम अमीर मकामी, मोहतरम रफ़क़ाए किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज जिस मौजू पर मुझे इज़हार ख़याल करना है वो है जिस्मानी सेहत, नफ़सानी सेहत और फ़िक्री सेहत इस्लामी तनाज़ुर में या सीरत नबवी की रोशनी में। तो ये दरअसल एक टॉपिक नहीं है, 3 टॉपिक हैं। जिस्मानी सेहत, नफ़सानी सेहत और फ़िक्री सेहत, ये तीनों अपने आप में अलग अलग मौज़ूआत हैं और इन तीनों पर अच्छी गुफ्तगू की जा सकती है। और इतना वक्त नहीं है कि तीनों टॉपिक्स को मैं एक साथ ले सकूं, तो मैं इंशाल्लाह आज सिर्फ 2 इसमें से जिस्मानी सेहत और नफ़सानी सेहत, फ़िज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ इस्लामी तनाज़ुर में सीरत नबी की रोशनी में, इस पर मैं इज़हार ख़याल करूँगा और उसमें भी ख़ास तौर पर नफ़सानी सेहत पर थोड़ा निस्बतन तफसील के साथ और फिर इख्तिसार के साथ जिस्मानी सेहत पर कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। कुरान करीम में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लज़ीना आमनू व तत्मईनु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मईनुल क़ुलूब। ऐसे ही लोग हैं जो ईमान लाए हैं, उनके दिलों को अल्लाह की याद से इत्मीनान नसीब होता है। और जान रखो, आगाह रहो कि अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को इत्मीनान हासिल होता है। एक हदीस है जिसमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नेमतान मग़बूनून फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास अस्सहतो वल फ़राग़, कि 2 नेमतें हैं जिसकी अक्सर इंसान बेकदरी करते हैं, गफलत में पड़ जाते हैं, उसकी बेदरकारी करते हैं। वो 2 नेमतें हैं, एक सेहत और दूसरी फुर्सत। ये 2 नेमतें ऐसी हैं जो अल्लाह ताला ने इंसान को अता की है, लेकिन इंसान जो है वो इनसे बेकदरी करता है। सेहत जब छिन जाती है तब उसे एहसास होता है कि सेहत जैसी कितनी कीमती चीज़ थी जो मेरे पास थी। फुर्सत जब आदमी के पास से छिन जाती है, आदमी मसरूफ़ हो जाता है, तब उसे याद आता है कि अगर वो फ़रागत के दिन और फ़रागत के लम्हात थे, उसमें अगर मैं कुछ कर लेता तो बहुत अच्छा रहता। लेकिन इन दोनों चीज़ों की आदमी बेकदरी करता है। इसमें जो सेहत के बारे में फरमाया, ये बड़ी अहम चीज़ है कि सेहत के बारे में हम आम तौर पर बहुत बेकदरी का शिकार होते हैं और न हमें सेहत की कोई फ़िक्र होती है, न हमें उसकी कोई उसके लिए हम कोशिशें करते हैं। और नतीजा ये होता है कि आज के इस ख़ास माहौल में तो सेहत की तरफ से हम इतने ज़्यादा गाफिल हो गए हैं कि बहुत कम उम्र में तरह तरह की बीमारियां जो है हमें घेर लेती हैं। और नतीजतन ये होता है कि आदमी बहुत कुछ कर सकने के बावजूद कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि ये सेहत ही एक ऐसी नेमत है कि आदमी के पास दौलत है, आदमी के पास पैसा है, आदमी के पास वक्त है, आदमी के पास सब कुछ है करने के लिए, लेकिन सेहत नहीं है तो ज़ाहिर है कि क्या कर सकेगा। और यही बात है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में फरमाया कि एक मोमिन, एक तवाना और मजबूत मोमिन, एक सेहतमंद मोमिन बेहतर है एक कमज़ोर और नातवा मोमिन के मुकाबले में। इसलिए हमें सेहत के बारे में अच्छी तरह से फ़िक्र करना चाहिए। तो ये सेहत या हेल्थ है क्या चीज़, किसे हम सेहत कहेंगे? WHO ने एक डेफिनेशन दी है, बड़ी अहम डेफिनेशन है। ये डेफिनेशन को हमें याद कर लेनी चाहिए। WHO कहता है कि हेल्थ इज़ ए कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबीइंग। यानी हेल्थ नाम है मुकम्मल जिस्मानी, जहनी और समाजी खैर सगाली का या बहबूदी का या अच्छे होने का। और WHO ये भी कहती है कि हेल्थ इज़ नॉट द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज़ और इन्फर्मिटी। यानी सेहत सिर्फ इस बात का नाम नहीं है कि आदमी बीमार ना हो, कोई बीमारी ना हो, ये सेहत नहीं है, बल्कि सेहत नाम है इस बात का कि वो जिस्मानी तौर पर भी बिल्कुल पुख्ता और मजबूत हो, जहनी तौर पर भी पुख्ता और मजबूत हो और समाजी तौर पर भी। यानी आप ये देखिए कि WHO ने हेल्थ में सोशल वेलबीइंग को भी शामिल किया है। समाजी बेहतरी अगर ना हो, समाजी वेलबीइंग ना हो,
تو آدمی بہت جلدی بیمار ہو جاتا ہے. آج سماج میں جس طرح کی جو چیزیں پھیلی ہوئی ہیں, ہمارے سماج میں جو خرابیاں اور کمزوریاں اور تمام چیزیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس کی وجہ سے ہماری ذہنی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے اور ہماری جسمانی صحت بھی متاثر ہو رہی ہے. تو WHO تو یہ کہتا ہے, لیکن اسلام اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے. اسلام اس میں ایک چیز کا اور اضافہ کرتا ہے, اور وہ ایک چیز ہے روحانی صحت. تو اسلام کے مطابق صحت 4 چیزوں کا نام ہے: روحانی صحت, سماجی صحت, جسمانی صحت اور ذہنی صحت. یہ چاروں چیزیں مل کر, بلکہ وہ روحانی صحت کو سب سے زیادہ اہمیت دیتا ہے, کیونکہ اللہ سے تعلق ہی اگر اس کا وہ نہ ہو, اس کی روح کا تعلق ہی اس کے پیدا کرنے والے سے نہ ہو, تو پھر وہ ساری چیزیں جو ہے وہ ضمنی ہو جاتی ہیں, ساری چیزیں بیماری میں اور اس میں مبتلا ہو جاتی ہے. اس لیے روحانی صحت کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی ہے. انشاءاللہ میں آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس روحانی صحت کا کیا مفہوم ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. جیسا میں نے کہا کہ سردست مینٹل ہیلتھ یا نفسیاتی صحت پر زیادہ توجہ دوں گا, پھر جسمانی صحت کے بارے میں بھی کچھ باتیں ہم کریں گے انشاءاللہ. تو جہاں تک مینٹل ہیلتھ کا تعلق ہے, WHO یہ کہتا ہے کہ مینٹل ہیلتھ از اور ایموشنل, سائیکولوجیکل اینڈ سوشل ویل بینگ. ہماری جذباتی, ہماری نفسیاتی اور ہماری سماجی ویل بینگ کا نام ہے. مینٹل ہیلتھ ڈز ناٹ افیکٹ دا وے وی تھنک, وی فیل اینڈ وی ایکٹ. یعنی ذہنی اور نفسیاتی صحت صرف اس بات کا نام نہیں ہے کہ ہم کس طرح سے سوچتے ہیں, کس طرح سے محسوس کرتے ہیں, کس طرح سے ہم کوئی کام کرتے ہیں, کوئی عمل کرتے ہیں, بٹ آلسو ہاؤ وی ہینڈل اسٹریس, ریلیٹ ود ادرس اینڈ میک ڈیسیژنس. یہ 3 چیزیں ہیں, یہ بڑی اہم ہے. اسٹریس کو کیسے ہم جھیلتے ہیں, اسٹریس کو کیسے ہم کوپ اپ کرتے ہیں. کوئی اسٹریس ہمیں آتا ہے, کوئی ٹینشن آتا ہے, کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی فکری وہ آتی ہے, تو ہمیں اس کو کس طرح سے ہینڈل کرتے ہیں, کس طرح سے ہم تعلقات کو ڈیفائن کرتے ہیں اور تعلقات کو جوڑ کے رکھتے ہیں. دوستوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں, دشمنوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں, رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں, پڑوسیوں کے ساتھ کس طرح سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تعلق جو ہم ڈیفائن کرتے ہیں وہ ہماری مینٹل ہیلتھ درشاتا ہے, مینٹل ہیلتھ کا تقاضا بنتا ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ کوئی فیصلہ ہم کرتے ہیں, چھوٹا فیصلہ ہو, گھر کا کوئی فیصلہ ہو, سماج کا کوئی فیصلہ ہو, تحریک کا کوئی فیصلہ ہو, زندگی کا کوئی فیصلہ ہو, ہر فیصلہ ہم کتنی ذہنی صحت کے ساتھ کرتے ہیں, یہ ہماری ذہنی صحت بتاتا ہے. کہ ذرا سا کچھ وہ ہو جائے تو ہم فوراً جو ہے وہ ایک فیصلہ کر بیٹھتے ہیں, اور یہ ہوتا ہے, یا فیصلہ کرنے میں ہم کبھی یہ فیصلہ کرتے ہیں, کبھی وہ فیصلہ کرتے ہیں, کبھی سوچ نہیں یہ کرنا ہے, پھر تھوڑی دیر بعد نہیں یہ نہیں یہ کرنا ہے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ذہنی طور پر صحت مند نہیں ہے, کہ ہم ڈیسیزن یا فیصلہ صحیح طور پر نہیں کر سکتے. اب یہ ہے کہ مینٹل ہیلتھ آج کے زمانے میں بہت زیادہ کامن ہو گیا ہے. نفسیاتی بیماری, مینٹل ڈیسیز بہت کامن ہو گئی ہے, اور آج کا زمانہ تو مینٹل ڈیسیز ہی کا زمانہ ہے. بلکہ ابھی ایک UNESCO کی ریسرچ باہر آئی تھی, اس ریسرچ کے مطابق آج کل دنیا کا ہر چوتھا آدمی کسی نہ کسی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے. یعنی 25% آف ہیومن انسان بیماری میں, نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہے. یہ بالکل اب کامن ہو گیا, بلکہ اب یہ بڑھتا جا رہا ہے دھیرے دھیرے. آپ دیکھیں خود, آپ اپنے اس میں غور کریں تو کہیں نہ کہیں بہت ساری نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہم اپنے آپ کو پاتے ہیں. مسلمانوں میں نسبتاً یہ بیماری کم ہے, اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جو انشاءاللہ آگے آئیں گی, لیکن باقی تمام لوگوں میں تو یہ آج کے دور میں نفسیاتی بیماری بہت زیادہ پھیل گئی ہے. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہے, سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ آج کا دور ڈیجیٹل دور ہے, ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے. آج کا دور ٹیکنالوجی کا دور ہے, اور یہ ڈیجیٹل دور نے, ٹیکنالوجی کے دور نے ہمارے جذبات کو مردہ کر دیا, ہمارے احساسات کو مردہ کر دیا, ہمارے خیالات, ہماری امیجنیشن, ہمارا وہ یہ سب ختم ہو گیا. ہر چیز, یعنی آپ یہ دیکھیں کہ پہلے جب ہم بچپن میں ABCD پڑھتے تھے تو ہمیں بتایا جاتا تھا کہ B فور بال یا C فور کیٹ, تو ہمیں وہ کیٹ کا تصور ہمارے ذہن میں آتا تھا. آج ہر چیز ہمارے سامنے, بلی کی تصویر ہمارے سامنے. اس وقت کہاں بلی کی تصویر تھی, جب چاک سے سلیٹ پر, آپ لوگ جو بزرگ لوگ ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ سلیٹ پر ہمارے لکھا جاتا تھا A, اور A سے پھر بتایا جاتا ہے ایپل, تو ہم
امیجنیشن کرتے تھے کہ اے کیسا ہوتا ہے, بی کیسا ہوتا ہے, ایپل کیسا ہوتا ہے, بیٹ کیسا ہوتا ہے. آج ہر چیز اسپون فیڈنگ کے ذریعے سے ہمارے سامنے رکھ دی گئی. کوئی امیجنیشن نہیں, کوئی جذباتی وہ نہیں, کوئی خیالات کا وہ نہیں. یہ ایک بہت خطرناک دور ہے جس میں ہم جی رہے ہیں, اور اس کی وجہ سے یہ ساری نفسیاتی بیماری ہم پر آئی ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیں کہ نوجوانوں میں خاص طور پر اب یہ اسکرین ایڈکشن اتنا وہ ہو گیا ہے. آدمی ہر وقت اسکرین کے سامنے رہتا ہے, موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ٹی وی ہے, بس اسکرین کے سامنے. اور اتنا زیادہ سیلف سینٹرڈ ہو گیا ہے اس اسکرین کی وجہ سے کہ اس کا اپنا گھر بس آخری, اس کا گھر سب مین, اس گھر میں بھی اس کا اپنا کمرہ, اس کمرے میں بھی اس کا اپنا بستر یا اپنی ٹیبل اور کرسی, اور اس کرسی پر بھی اس کا اپنا لیپ ٹاپ یا اس کا موبائل. بس یہی اس کی دنیا ہے. اس کے باہر کیا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. کیا تعلقات ہے, کیا ہے, کون رشتہ داریاں ہیں, کوئی پرواہ نہیں ہوتی. بس اس کا موبائل ہوتا ہے, اور اس موبائل اس میں اتنا لگا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھول جاتا ہے. یعنی سیلف سینٹرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ کم از کم آدمی اپنا تو خیال رکھتا ہے, یہاں تو آدمی اپنا خیال نہیں رکھتا. یعنی مدتوں ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ سے بات کر سکے, اپنے آپ سے ملاقات کر سکے, اپنے اندر جھانک سکے, اپنے ساتھ گفتگو کر سکے. اپنے کھانے پینے کا اسے ہوش نہیں رہتا کہ کیا کھا رہا ہے, کیا پی رہا ہے. یعنی کھاتے وقت بھی موبائل سامنے ہے, اور کیا کھا رہا ہے, اس کا سواد کیسا ہے, اس کا وہ کیسا ہے, اس کی بھی اسے پرواہ نہیں ہوتی. تو یہ ایک بہت خطرناک دور ہے جو ہماری ذہنی بیماری کے لیے ہے. پھر یہ کہ آج کل کا زمانہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے, مسابقے کا زمانہ ہے, مقابلے کا زمانہ ہے. ہر جگہ پر مقابلہ لگا ہوا ہے, ہر جگہ پر کمپٹیشن ہے. یعنی پہلی کلاس سے کمپٹیشن شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ آٹھویں کلاس تک کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا کہ کب امتحان آ رہا ہے اور کیا امتحان میں پوچھا جا رہا ہے اور کیا ہے, کوئی اس کی پرواہ نہیں ہوتا. آج تو پہلی کلاس میں بچے کو پوچھا جاتا ہے کتنے نمبر آئے, کیا ہوا ایگزام میں. پہلی کلاس سے مقابلہ کہ اس بچے کو اتنے پرسنٹیج آئے, اس بچے کو اتنے پرسنٹیج آئے. پھر یہ مقابلہ بڑھتا چلا جاتا ہے. 10ویں میں مقابلہ, 12ویں میں مقابلہ, 12th میں یہ مقابلہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں نمبر نہیں آئے تو میڈیکل میں ایڈمیشن نہیں ملے گا, انجینئرنگ میں ایڈمیشن نہیں ملے گا. اور ہوتا یہ ہے کہ لوگ خودکشی کرنے لگتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا 12th میں ابھی کوٹا میں, اور اس میں دھڑا دھڑ لوگ اسٹوڈنٹس جو ہے وہ صرف اس اسٹریس اور ٹینشن کی وجہ سے خودکشی کر رہے ہیں. تو یہ جو کمپٹیشن کا زمانہ ہے اس نے ہماری ذہنی صحت کو بالکل بگاڑ کے رکھ دیا ہے. ایک اور چیز یہ, جیسا میں نے کہا کہ سیلف سینٹرڈ ہو گئے تو ریلیشنز ختم ہو گئے. ہمارے کوئی ریلیشنز نہیں ہے, کوئی تعلقات نہیں ہے. اب تو یہ ہے کہ عید کے دن بھی ہم اپنے دوستوں یا ان کے گھروں پر نہیں جاتے, صرف واٹس ایپ پر مبارکباد دے دی, ہم نے کہا کام ہو گیا. دوستوں کے, رشتہ داروں کے گھر برسوں ہو جاتے ہیں. ہمارے بچے جو ہے وہ کسی اپنے چاچا, ماما, کاکا, اب تو بلکہ وہ فیملی پلاننگ نے حالات یہ کر دیے کہ وہ رشتے ہی ختم ہو گئے. اب وہ چاچا, تایا, یہ رشتے, پھوپھا, پھوپھی, یہ رشتے ختم ہو گئے ہیں, وہ بچہ ہی نہیں ہے وہ. تو یہ تعلقات, بلکہ اب تو یہ ہو رہا ہے کہ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ کا ایک تصور آیا ہے کہ فلاں سے میرا ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, وہ ٹاکسک ہے تو اس کو کاٹ دیا جائے. یہ باقاعدہ ایک ٹرم بن گئی ہے, اور اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں سوچا جاتا ہے. یعنی رشتوں کو کاٹا جائے, کس طرح سے رشتوں کو ختم کیا جائے. یہ ساری چیزیں انسان کو ڈپریشن میں اور اس میں مبتلا کرتی ہے. آج کل پہلے تو نہیں تھا, پہلے تو انسان ہر حال میں خوش ہوتا تھا. یعنی کیسے بھی ہے, کھانا مل رہا ہے تو خوش ہے, نہیں مل رہا ہے تو خوش ہے, پیاز کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے, چٹنی کے ساتھ روٹی کھا رہا ہے, خوش ہے. آج کل 5 اسٹار ہوٹل میں کھانا کھانے جا رہا ہے تو خوش نہیں ہے. وہ ہیپینس اس کی دماغ سے نکل گئی ہے. تو اب آج کل جو ہے, پہلے ایک زمانہ تھا کہ جب آئی کیو ناپا جاتا تھا کسی شخص کا, انٹیلیجنٹ کوشچن کیا ہے, اس کی انٹیلیجنسی کیا ہے. پھر آگے بڑا زمانہ تو اب ایموشنل کوشچن ناپا جاتا ہے کہ ای کیو کیا ہے, ایموشنل اس کا. اب اس کا ہیپینس انڈیکس ناپا جاتا ہے کہ کتنا خوش وہ رہتا ہے, کتنا خوش ہر ماحول میں اپنے آپ کو فیل کرتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو انسان کی ذہنی صحت کو بگاڑ رہی ہے. ذہنی صحت کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا میڈیکلی بتا دوں, بہت اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ایک چیز ہوتی ہے اسٹریس, ٹینشن, کوئی فکری, وہ یہ ہر ایک کو ہوتی ہے. دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو اسٹریس میں مبتلا نہ ہو. خود قرآن کہتا ہے کہ ہر انسان کو ہم نے مشکل قبر میں پیدا کیا ہے, مشکل اور اس میں پیدا کیا ہے.
تو یہ تو فطری چیز ہے کہ انسان مشکلوں اور تکلیفوں میں سے گزرے بغیر نہیں جی سکتا. تو یہ ٹینشن تو اس کے لیے لازمی ہے. بہت سے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اس کو اسٹریس ہوتا ہے, لیکن یہ اسٹریس اس کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. اس اسٹریس کی وجہ سے اس کی صلاحیتیں بیدار ہوتی ہیں, اس کے اندر کی کیپیبلٹی بڑھتی ہے. اس اسٹریس کو کوپ اپ کرنے کے لیے وہ اپنے اندر بہت ساری چیزیں پیدا کرتا ہے. لیکن جب وہ اسٹریس بے قابو ہو جاتا ہے, اس اسٹریس کو کنٹرول نہیں کر پاتا, اس اسٹریس کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے, تو پھر بیماری شروع ہوتی ہے. اسٹریس بیماری نہیں ہے, یہ نارمل حالت ہے. لیکن جب یہ اسٹریس کو وہ نہیں کر پاتا تو پھر کیا ہوتا ہے, پھر جنرلائزڈ اینگزائٹی ڈس آرڈر بنتا ہے, اینگزائٹی میں مبتلا ہوتا ہے. ایک فکر ہوتی ہے آدمی میں تھوڑی سی جسم پر اس کی کپکپی آنے لگتی ہے, پسینہ آنے لگتا ہے, گلا سوکھنے لگتا ہے, زبان سوکھنے لگتی ہے. یہ اینگزائٹی ڈس آرڈر, یہ اینگزائٹی ڈس آرڈر بھی پھر اگر تھوڑا سا وہ کنٹرول کرتا ہے تو ختم ہو جاتا ہے. لیکن اینگزائٹی ڈس آرڈر بھی اگر بڑھتا جاتا ہے تو پھر پینک اٹیک شروع ہوتے ہیں. پھر وہ ایک دم سے مشتعل ہونے لگتا ہے, یا تو بہت زیادہ غصے میں آ جاتا ہے, وائلیٹ ہو جاتا ہے, یا پھر یہ کہ بالکل خاموش ہو کر ایک جگہ بیٹھ جاتا ہے, منہ اس کا لٹک جاتا ہے. یہ پینک اٹیک جو ہے وہ ہوتے ہیں. اور اس کے بعد پھر بڑھتا جاتا ہے, پھر ڈپریسو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, سیزوفرینیا ہوتے ہیں, اور وہ ہوتا ہے. اور یہ عام طور پر جو ہے میرائٹل اسٹیٹس میں نے لکھا ہے کہ شادی کے بعد اگر یہ گڑبڑ ہوتی ہے تو پھر لڑکوں میں بھی اور لڑکیوں میں بھی یہ ساری چیزیں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. بہرحال اب ہم اگر دیکھیں اس کی طرف بھی میں ہلکا سا اشارہ کروں گا کہ وجوہات کیا ہے نفسیات بیماری کی. تو ایک تو بایولوجیکل کاز ہوتا ہے, یعنی جسم کے اندر ہی کچھ پہلے سے ایسی چیز ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آدمی جو ہے وہ ذہنی طور پر یہ ہو جاتا ہے, بایولوجیکل کاز کہتے ہیں اس کو. پھر یہ ہوتا ہے کبھی کبھی زندگی میں ایسے کچھ تجربات اس کو ہوتے ہیں, ایسی کچھ پریشانیاں لاحق ہوتی ہیں, ایسے کچھ اس کے ساتھ ایونٹس ہوتے ہیں, ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی, خاص طور پر عورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, بچیوں میں, کہ بچپنے میں اگر کہیں کوئی اس طرح کا معاملہ ہو گیا تو وہ اس کو جو ہے وہ آگے تک اس کو ذہنی اس کو پریشانی مبتلا کر. تو یہ تجربات. پھر یہ ہے کہ ایک خاندان میں ذہنی صحت ہوتی ہے, کچھ خاندان کے اپنے وہ ہوتے ہیں, اور جس کی وجہ سے وہ نسل بائی نسل جو ہے وہ کچھ چیزیں ذہنی بیماریوں کی آتی ہیں. نفسیات صحت کے بارے میں کچھ چیزیں ہمیں سمجھ لینا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ نفسیاتی بیماری کو ہم ٹیبو سمجھتے ہیں. ٹیبو سمجھتے ہیں نا آپ لوگ, شرمندگی محسوس ہوتی ہے. اگر کوئی یہ کہے کہ یار تمہارے اندر یہ ذہنی وہ ہے, یا اس کو اگر یہ لگتا ہے کہ میں ڈپریشن اس میں ہوں, تو وہ اپنے آپ کو شرمندہ محسوس کرتا ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ لوگ مجھے پاگل کہنے لگے. ڈاکٹر کے پاس جانے سے کتراتا ہے, کسی کو بولنے سے کتراتا ہے کہ مجھے اس طرح کے ڈپریشن کے خیالات آ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ شرمندگی کا موقع سے میں جو ہے یہ میرے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ اکثر لوگ کتراتے ہیں سائیکولوجسٹ کے پاس جانے میں, یا ان کے پاس جانے میں, علاج کروانے میں. حالانکہ یہ بھی ایک بیماری ہے, جس طرح سے جسمانی بیماری ہے. ظاہر ہے کہ آپ کو جب سر میں دکھتا ہے, آپ کو جب بخار آتی ہے, جب کہ ہاتھ پاؤں دکھتے ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں. لیکن جب ذہنی طور پر آپ کو انگزائٹی میں مبتلا ہوتے ہیں, آپ کو ڈپریشن آتا ہے, آپ کو کچھ اچھا نہیں لگتا ہے, آپ کو غصہ آنے لگتا ہے, تو اس وقت آپ یہ نہیں سوچتے کہ میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں. اس کو لگتا ہے کہ نہیں یہ تو, بلکہ پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ تو کہیں بھوت پریت کا یا جن کا کمال ہے, اور پھر طرح طرح کے دھاگا ڈورے اور پتہ نہیں کیا کیا حرکتیں ہونے لگتی ہیں. پھر یہ ایک عام طور پر خیال یہ پایا جاتا ہے کہ تو غیر مذہبی لوگوں میں ہوتی ہے. مذہبی لوگوں میں, اللہ کے ماننے والوں میں تو یہ بیماری, ذہنی بیماری نہیں ہو سکتی. حالانکہ یہ زیادہ علم والے, زیادہ پیسے والوں میں زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں, کیونکہ جتنا آدمی زیادہ سوچنے والا, جتنا ذہنی وہ کرنے والا تھا, اس کو جو ہے یہ نفسیاتی بیماری لگنے کے چانسز اور زیادہ ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ نفسیاتی بیماری تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے. کوئی پاگل پن کہتے ہیں ہم, پاگل پن تو ہر آدمی پاگل ہوتا ہے, اور جو آدمی زیادہ انٹیلیجنٹ ہوتا ہے وہ زیادہ پاگل ہوتا ہے. پاگل پن کے اثرات تو سب میں ہوتے ہیں, لیکن وہ آدمی سمجھنے لگتا ہے کہ یہ تو اللہ کا عذاب ہے. اگر ڈپریشن میں آ گیا, کچھ اس طرح کی باتیں ذہن میں آتی ہے, اور پھر آدمی کچھ بھی بولنے لگتا ہے, کچھ بھی کرنے لگتا ہے, تو سمجھتے ہیں اللہ کا عذاب ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے, یہ اللہ کا عذاب نہیں, یہ بھی جسمانی بیماری کی طرح سے ایک بیماری ہے. پھر یہ ایک سوال ہوتا ہے, کئی لوگ میرے پاس آئے, اور یہ بات بالکل تجربے سے میں بتا رہا ہوں, کہ وہ کہتے ہیں اگر ہم سائیکولوجسٹ کے پاس, ڈاکٹر کے پاس گئے, کسی سائیکولوجسٹ کے پاس گئے اور یہ کیا, تو ہمارا ایمان بدل دے گا, وہ ہمارا عقیدہ بدل دے گا, اللہ تعالیٰ پر سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے گا.
یہ چیزیں خاص طور پر عورتوں میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ اس لیے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے گھبراتے ہیں. تو یہ کچھ مسکنسیپشن ہے جو ہیلتھ کے بارے میں ہے, اس کا ہمیں خیال رکھنا پڑے گا. اب میں آتا ہوں اسلامی نقطہ نظر کیا ہے اور اسلامی طریقے سے اس کا روک تھام و علاج کیا ہے. اب اس کی دو چیزیں ہیں, ایک تو ہے روک تھام یعنی پریونشن, اور ایک ہے اس کا علاج. تو اصل چیز پریونشن ہے کہ ہم اس کو روکیں, اس بیماری کو آنے ہی نہ دیں. تو اس کے لیے سب سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے. علاج کے لیے جہاں تک تعلق ہے, اگر یہ ہو جاتا ہے تو ہمیں اسی طرح سے ڈاکٹر کے پاس جانا ہے, جیسا میں نے بھی کہا کہ جس طرح سے فزیکل بیماری میں ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکو تھراپسٹ کے پاس جائیں. بہت سارے علاج ہیں اس کے. سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں جو ہمارے اس کی روٹ کاز پتہ کرتے ہیں کہ ہم میں اگر ڈپریشن آ رہا ہے, انگزائٹی آ رہی ہے, غصہ ہمیں زیادہ آ جاتا ہے, یا اس طرح کی کچھ آویگ میں ہم آ جاتے ہیں, تو اس کے پیچھے کی چھپی ہوئی وجہ سب کانشیس مائنڈ میں کیا ہے. تو وہ سائیکو انالسٹ ہوتے ہیں, ہپنوٹسٹ ہوتے ہیں, سائیکو تھراپسٹ ہوتے ہیں, وہ اس کا پتہ لگاتے ہیں اور اس کا وہ کرتے ہیں. میڈیسن سے بھی اس کا علاج ہوتا ہے, میڈیکلی بھی یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو میں علاج کی طرف تو نہیں جاؤں گا کیونکہ یہ تو اسپیشل اس کا کام ہے. اب میں خاص طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی روک تھام کے لیے ہم کیا کریں. تو جیسا میں نے کہا کہ اس کی روک تھام کے لیے بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارا روحانی صحت ہماری مضبوط ہو. روحانی صحت مضبوط ہوگی تو جسمانی اور ذہنی صحت بھی ہماری مضبوط ہوگی, اور روحانی صحت مضبوط ہوگی اللہ تعالیٰ سے ہمارے مضبوط تعلق سے. اللہ تعالیٰ سے جتنا مضبوط اور گہرا تعلق ہوگا ہمارا, اتنا ہی ہم ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے. اور اللہ تعالیٰ سے تعلق میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ کا شکر. اللہ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, اتنی نعمتیں کہ ہم گن نہیں سکتے. کوئی انسان اس دنیا میں نہیں ہے جو کوئی نعمتیں لے کر نہ آیا ہو. ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ نعمتیں دی ہے. کسی کو کوئی نعمت دی ہے, کسی کو دوسری نعمت دی ہے, کسی کو کہیں کمی دی ہے, کسی کو دوسرے اس میں کمی دی ہے. لیکن کوئی انسان اس دنیا میں ایسا نہیں ہے جو نعمتیں لے کر نہ آیا ہو. ہم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتیں. اور یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلا جملہ جو قرآن کا ہمارے سامنے آتا ہے وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. یہ اللہ کا شکر جو ہے یہ ہماری تمام بیماریوں کا, میں یہ کہتا ہوں کہ علاج ہے کہ اگر ہم دل میں پورے اس کے ساتھ یہ کہیں کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ کا, جس حال میں تو نے ہمیں رکھا ہے, اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے. اور دیکھیں ہم کہ کیا کیا نعمتیں ہمیں دی ہیں. قرآن کہتا ہے وَلَا تَسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, کہ ایک دن آئے گا کہ جب اللہ تعالیٰ پوچھے گا تم سے, نعمتوں کا سوال کرے گا کہ یہ نعمتیں تمہیں کیا کیا یہ دی گئی ہیں. یہ الحمدللہ کا جملہ بڑا اہم ہے. یہ صرف ایک چھوٹی سی آیت نہیں ہے, بلکہ یہ ہمارے دل کی آواز بن جانی چاہیے, ہمارے خون میں یہ شامل ہو جانا چاہیے اللہ تعالیٰ کا یہ شکر. میں نے اس سے پہلے بھی یہ بات کہی تھی کہ میں بھی جب دلی میں تھا, الشفا ہاسپٹل جو جماعت کا ہاسپٹل ہے اس میں ایز اے میڈیکل سپرنٹینڈنٹ میں خدمت دے رہا تھا, تو وہاں کا ڈائلیسس سینٹر بہت بہت خوبصورت اور بہت بڑا اور بہت اچھا عالیشان وہ ہے. بہت سارے اچھے ایپریٹس مشینیں وغیرہ ہے. میں راؤنڈ لے رہا تھا ڈائلیسس سینٹر کا, تو ایک بزرگ جو ہے وہ 70-75 کے بزرگ تھے, ڈائلیسس چل رہا تھا, اور ان کا ہفتے میں 4 دن ڈائلیسس ہوتا تھا. 4 دن انہیں آنا پڑتا تھا, اور ایک ڈائلیسس 4 سے 5 گھنٹے چلتا ہے, جس میں پورا خون جو ہے مشینوں سے صاف ہو کر پھر واپس جسم میں ڈالا جاتا ہے. تو وہ ہفتے میں 4 دن 5-5 گھنٹے بستر پر رہتے تھے. میں ان کے پاس گیا, میں نے کہا کیسے حضرت؟ تو انہوں نے جو کہا الحمدللہ, وہ الحمدللہ جتنے دل سے اور جتنے اطمینان کے ساتھ کہا, ان کے چہرے پر بھی اتنا اطمینان نظر آ رہا تھا کہ واقعی یعنی کانپ گیا میں, کہ یہ ہے وہ شکر کا جذبہ کہ اس حالت میں کہ 70-75 پتہ نہیں کب موت آ جائے, بالکل جسم جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے, مشینیں لگی ہوئی ہیں چاروں طرف, لیکن الحمدللہ کا جو جذبہ, تو یہ شکر کا جذبہ جو ہے انسان کو بیمار نہیں ہونے دیتا. یہ انسان کو بہت مضبوط ذہنی وہ عطا کرتا ہے. اس کے علاوہ آپ دیکھیں ابھی جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ آگاہ رہو کہ اللہ کے ذکر ہی میں اطمینان قلب ہے, اور کہیں اطمینان قلب نہیں ملے گا. قلب کو سکون اور چین کہیں اور نہیں مل سکتا سوائے اللہ کے ذکر میں. اللہ کا نام ہی ہے جو آدمی کو چین اور سکون دے سکتا ہے. پھر ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن نے کس طرح کی جو آیتیں دی ہیں, ان اللہ معنا, اللہ تمہارے ساتھ ہے. یہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, یہ فیلنگ اگر ہمارے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ کا ہاتھ ہمارے سروں پر ہے, تو پھر انسان سے زیادہ بہادر, انسان سے زیادہ وہ شخص کوئی نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ, کہ جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ اگر ہمارے اندر آ جائے
تو ظاہر ہے کہ کسی طرح کی کوئی ذہنی بیماری ہمیں چھو بھی نہیں سکتی۔ پھر آپ دیکھیں کہ یہ بات کہی کہ وما اصابہ بمصیبۃ الا باذن اللہ، کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے۔ ظاہر ہے کہ ہم گھبراتے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی گھر میں کوئی پریشانی آ گئی، کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو ہم ایک دم ڈپریشن میں آ جاتے ہیں، انگزائٹی میں آ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ رہی، اور اللہ تعالیٰ ٹالے گا تبھی ٹلے گی۔ اور یہ جملہ جو ہم اکثر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ کتنا بلیغ اور کتنا خوبصورت جملہ ہے کہ یہ جملہ اگر ہمارے اندر اچھی طرح سے بیٹھ جائے، اس کو ہم گراسپ کر لیں اپنے اندر، تو ظاہر ہے کہ کوئی تکلیف ہمیں پریشان نہیں کر سکتی۔ بڑی سے بڑی تکلیف آ جائے، ہمارا قریب کا قریب کوئی شخص کا انتقال ہو جائے، کہیں کوئی بہت بڑی آفت آ جائے، ہم کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ اللہ کا تھا، اللہ کی طرف پلٹ گئے، اللہ کا تھا، اللہ نے لے لیا۔ یہ چیز جو ہے، تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق، شکر کا تعلق، ذکر کا تعلق، توکل کا تعلق، اور پھر یہ بات کہ وہ ہے نا ان اللہ مع العسر یسرا، کہ ہر تنگی کے ساتھ آسانی ہے، تنگی کے ساتھ ساتھ آسانی لگی ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے ذہن میں آ جائے تو ظاہر ہے کہ ہم سے زیادہ بہادر، ہم سے زیادہ وہ شخص، صحت مند شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ پھر ہم دیکھیں کہ اور جو اس کے بارے میں سیرت نبی میں ہمارے سامنے آتا ہے نفسیاتی بیماری کے علاج کے لیے، وہ ہے جذبات پر قابو۔ جذبات پر اگر قابو نہیں ہوگا، ہم جذبات سے مغلوب ہو جائیں گے تو ہم طرح طرح کی نفسیاتی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ غصے پر قابو آنا چاہیے، نفرت پر قابو آنا چاہیے، محبت پر قابو آنا چاہیے۔ ورنہ ہوتا ہے کہ ذرا سا غصہ آ جائے تو آدمی کپڑے پھاڑ کر اور بالکل ایسی ایسی گالیاں بولنے لگتا ہے کہ یعنی جسے کہتے ہیں کان کے کیڑے جھڑ جائیں، غصہ ذرا سا آ جائے تو۔ نفرت میں آدمی ذرا سے نفرت ہو کسی کے ساتھ تو اس کو قتل کر دینے کے در پہ ہو جاتا ہے۔ محبت میں آدمی یہ ہوتا ہے، محبت کسی سے ہو جائے تو آدمی اپنی جان دے دیتا ہے۔ تو یہ ہر جذبے کا ایکسٹریم یہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ تو اس پر کس طرح سے قابو پائے، محبت پر کیسے قابو پائے، نفرت پر کیسے قابو پائے، غصے پر۔ والکاظمین بالغیظ، قرآن کہتا ہے کہ جو غصے کو پی جاتے ہیں وہ ہے اصل میں طاقتور لوگ۔ طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی انسان کو پچھاڑ دے، بلکہ طاقتور وہ ہے جو اپنے غصے پر قابو پائے۔ پھر ہم دیکھیں محبت اور نفرت پر قابو، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تو ظاہر ہے کہ بڑا اس کا زمانہ اس کا وہ تھا، اور لوگ بھی وہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود مغبوم تھے، لیکن کسی نے آ کے کہا دیکھو سورج گرہن ہو گیا، یہ اسی وجہ سے ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو ہے ان کا انتقال ہو گیا۔ آپ نے کہا نہیں، یہ تو وہ چیزیں ہیں جو کائنات کی ہوتی رہتی ہے، یہ کسی کے مرنے اور اس کی وجہ سے نہیں ہوتی۔ اب دیکھیے اتنے غم کی حالت میں بھی اتنا قابو تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈینائی کیا اور کہا کہ نہیں، یہ ساری چیزیں نہیں ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے کہ ذرا سا کچھ یعنی غصہ آیا، ذرا سا کچھ کسی کے بارے میں کچھ ذہن میں برا خیال آیا، ذرا سی کچھ حالات میں تبدیلی آئی، تھوڑی ہوا زیادہ تیز چلنے لگی، تھوڑا سا بادل زیادہ ہونے لگے، فوراً مسجد کی طرف دوڑ پڑے، فوراً نماز کی طرف مسلح بچھایا اور نماز کی طرف۔ یہ جو ہے اپنے اس جذبات پر قابو پانے کا بہترین طریقہ ہے کہ جب آدمی جذبات میں ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف لپکے، فوراً نماز اس کی طرف آئے تاکہ اپنے اس جذبات پر قابو پا سکے۔ پھر ایک اور چیز بڑی اہم ہے، خود قبولیت۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ خود قبولیت کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو قبول کرے، جیسا میں ہوں، اپنے آپ کو صحیح طور پر پہچانے اور اپنے آپ کو قبول کرے۔ مجھ میں یہ کمزوری ہے تو ہے، مجھ میں یہ خامی ہے تو ہے، مجھ میں یہ خوبی ہے تو ہے، اپنے آپ کو قبول کر لے۔ ورنہ آدمی اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے ہمیشہ، میں تو بہت کمزور ہوں، میرے ہاتھ پاؤں کمزور ہے، میں زیادہ سوچ نہیں سکتا، میری عقل کمزور ہے، مجھے تو لکھنا بھی صحیح ڈھنگ سے نہیں آتا، میری رائٹنگ بہت خراب ہے، یا میرا فلاں چیز ہے۔ یہ اپنے آپ سے لڑتا رہتا ہے۔ آدمی اپنے آپ کو قبول کرے جو ہوں، ٹھیک ہے، مجھ میں کمزوریاں بھی ہیں، مجھ میں خوبیاں بھی ہیں، کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو کسی اور میں نہیں ہیں، تو اپنی کمزوریوں اور خوبیوں پر نظر رکھے، اس کو قبول کرے، اس کے ساتھ چلنے کو تیار ہو، اس کے لیے اپنے آپ سے جھگڑے نہیں، اس کے بارے میں اپنے آپ کو ملامت نہ کرے کہ مجھ میں دیکھو یہ چیز نہیں ہے، یہ نہیں۔ اگر کمی محسوس کرتا ہے تو اس کو قبول کرے، اس کمی کو دور کرنے کی حتی الامکان کوشش کرے۔ خوبی دیکھتا ہے تو اس خوبی کو زیادہ زیادہ بڑھانے کی کوشش کرے، لیکن اس کے لیے یہ نہ کہے کہ کاش میرے اندر یہ نہ ہوتا، اور دیکھو اس میں تو یہ ہے اور مجھ میں یہ نہیں ہے۔ یہ آدمی کو جو ہے بیماری میں مبتلا کر دیتی ہے۔ پھر ایک اور چیز جو ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اسے اپنی زندگی کا مقصد متعین کرنا چاہیے۔
مقصد کے بغیر کوئی انسان جو ہے وہ صحت مند نہیں رہ سکتا. جو بھی مقصد متعین کرے, جو بھی مقصد اپنا وہ کرے, جو ٹارگٹ اپنا, جو ہدف اپنا مقرر کرے, اس ہدف کے لیے وہ لگا رہے, یہ ہدف جو ہے اس کو تمام طرح کی بیماری سے بچائے گا. اور مومنوں کو تو اللہ تعالیٰ نے وہ ہدف دیا ہے کہ جس کے بارے میں وہ اسکائی دا لمٹ جو کہا جاتا ہے نا, کہ اتنا کچھ کر سکتا ہے کہ کہیں کوئی چیز اس کو روکنے والی نہیں ہے, یا کبھی یہ نہیں ہوگا کہ ہاں آپ اس نے مکمل حاصل کر لیا. تو یہ وہ آپ دیکھیں قرآن کی وہ پہلی آیت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی اقرا کے بعد, وہ کیا تھی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر, اٹھو اللہ خبردار کرو لوگوں کو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان کرو. یہ مقصد زندگی کا دیا تھا, اور یہی مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کر کے دکھایا. یہ زندگی کا مقصد, یہ زندگی کا مقصد وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمہ, ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کرو, رحم کی تلقین کرو. یہ ہے ہماری زندگی کا مقصد. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, کہ ہمارا کام یہ ہے کہ نیکیوں کا حکم دے. یہ ساری جو ہے وہ ذمہ داریاں ہیں, جو ان ذمہ داریوں کو اگر آدمی صحیح طور پر سمجھے گا تو کبھی ذہنی بیماری میں مبتلا نہیں ہو سکتا. ایک اور چیز ہے صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑنا. یہ ساری بیماریاں کب ہوتی ہے؟ کہ جب آدمی اکیلا پڑ جاتا ہے, جب آدمی کے پاس تعلقات نہیں ہوتے ہیں. خالی دماغ شیطان کا گھر کہا بھی جاتا ہے نا, تو جب کچھ نہیں ہوتا ہے تو پھر ساری بیماریاں آتی ہیں. تو اسے ایک صالح اجتماعیت کے ساتھ جڑنا, ایسے لوگوں کے ساتھ جڑنا, ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو اچھے لوگ ہیں, جو نیک لوگ ہوں. اس نیک لوگوں کی نیکی اس میں سرایت کرتی ہے, اس کے اندر انفیوز ہوتی ہے اور اس کو صحت مند بناتی ہے. قرآن نے کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, یہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جاؤ. یہ سچے لوگوں کے ساتھ شامل ہو جانا یعنی ایک ایسا سنگٹھن, ایک ایسی اجتماعیت جس میں نیک لوگ ہو اور ان کے ساتھ اس کا مومنٹ ہو. پھر یہ ہے کہ اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ مثبت تعلقات ہوں, صحیح تعلقات. آج سب سے بڑی کمزوری ہماری تعلقات میں کمزوری ہے, اور یہی وجہ ہے کہ بہت جلد جماعت اسلامی جو ہے وہ ایک مہم بنانے جا رہی ہے, ہمسایہ حقوق مہم. یہ ہمسایہ حقوق مہم صرف اپنے گھر کے پڑوسیوں کے لیے نہیں ہے, اپنے تعلقات کو مضبوط کرنے کے لیے ہو. تعلقات جو پڑوسی سے ہو, تعلقات جو رشتہ داری سے ہو, وہ تعلقات جو تھوڑی دیر کے لیے بھی کسی شخص کے ساتھ بیٹھا ہو, بس میں بیٹھا ہو, ٹرین میں بیٹھا ہو, کہیں عیادت کے لیے ہاسپٹل میں گیا ہے تو وہاں پر مریضوں کے ساتھ یا دوسرے لوگوں کے ساتھ وہ ہے, کہیں کسی آفس میں گیا ہے کسی کام کے لیے تو آفس میں جو لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ. یہ پورا ایک وہ ہے, ٹریفک میں چل رہا ہے, اپنے ساتھ چل رہے ہیں لوگ گاڑیوں پہ, ان کے ساتھ تعلق ہے. کہیں ٹریفک چوراہے پر رکا ہوا ہے تو وہاں جتنے لوگ رکے ہوئے ان کے ساتھ تعلق ہے, ان کا خیال. اور یہ ساری تعلقات کا ایک دائرہ ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے, اور یہ دائرہ جتنا مضبوط اور جتنا فروٹفل ہوگا اتنا ہی ہم صحت مند ہوں گے. اور پھر آخری چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال. وقت کا استعمال جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. وہی مثال کے خالی دماغ شیطان کا گھر, آدمی کے پاس وقت اگر زیادہ ہو, کام کچھ نہ ہو تو پھر مسئلے پیدا ہوتے ہیں. اس معاملے میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس اتنا مصروف ہو جاتا ہے, وہ اپنی دنیاوی اس میں اتنا مصروف ہو جاتا ہے کہ پھر کسی ریلیشن کے لیے کسی اس کے لیے وہ ٹائم نہیں نکال پاتا. ایک طرف تو یہ ہوتا ہے, دوسری طرف اتنا فارغ ہوتا ہے وہ کہ گھنٹوں گھنٹوں موبائل لے کر ٹویٹر پر اور یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور پتہ نہیں کہاں کہاں گھنٹوں گھنٹوں اس میں لگا رہتا ہے. تو یہ دونوں ایکسٹریم ہیں, ان کے بیچ میں اسے اپنا آڈٹ کرنا پڑے گا وقت کا, اپنے وقت کا آڈٹ. جیسا پیسوں کا آڈٹ ہوتا ہے نا, کہاں پیسہ کمایا کہاں خرچ کیا, ویسے وقت کا آڈٹ ہو تو کہ کہاں سے وقت حاصل کیا کہاں پر خرچ کیا, اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو اپنے اس وقت کا صحیح استعمال صحیح ڈھنگ سے کرے تو ان تمام بیماریوں سے اپنے آپ کو. تو روک تھام کے لیے یہ شکلیں ہیں جو وہ ہے. جہاں تک ذہنی اور نفسیاتی صحت کا ہے یہ باتیں ہیں. تھوڑا سا مختصراً میں جسمانی صحت کے بارے میں کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں. جہاں تک جسمانی صحت کا معاملہ ہے, آج کے دور میں جو جسمانی صحت کے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اس کی وجوہات یہ ہیں جو ہمارے سامنے آتی ہیں. شہر اتنے بڑھتے جا رہے ہیں, آپ دیکھیں ٹرافک. آج ابھی میں جیسے میں نے بتایا کہ آ رہا تھا تو 1.25 گھنٹہ لگ گیا مجھے جوہا پورا سے یہاں آنے میں, اور اس درمیان میں جو ذہنی کوفت ہوئی اور پھر اس کے دھوئیں اور اس کے ذریعے سے جو وہ ہوتا ہے, یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کو, تو یہ شہر جتنے وسعت پذیر ہوتے ہیں
جتنا ٹرافک اور جتنا وہ بڑھتا چلا جاتا ہے ہماری جسمانی صحت اتنی ہی جو ہے وہ، کیونکہ اس سے پالیوشن وہ تمام چیزیں. اور اس معاملے میں تو یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کسی شہر کی آبادی اتنی ہو جائے، مجھے وہ فگر تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہا کہ اتنی ہو جائے تو پھر دوسرا شہر بسانے کی فکر کی جائے. یعنی پھر اس آبادی سے زیادہ اس شہر میں یہ بہت حکمت کی بات ہے کہ جتنا زیادہ شہر ہوگا پھر وہ ساری چیزیں جو ہے اسی حساب سے وہ ہوں گی. پھر یہ کہ آج کارخانوں کی کثرت، ٹریفک گاڑیوں کی کثرت، اور اس کی وجہ سے جو پولیوشن جو پیدا ہو رہا ہے، آج اے سی کی بھرمار اور تمام چیزیں، اور اس کی وجہ سے جو اوزون لیئر ختم ہو رہی ہے اور جو انوائرمنٹل کرائسس پیدا ہو رہا ہے، اس انوائرمنٹل کرائسس کی وجہ سے آج جو ہے جو الٹرا وائلیٹ ریز اور انفرا ریز جو ہے جو چھن کے آنی چاہیے تھی وہ ہم پر آ رہی ہے. تو جسمانی جو جلدی بیماریاں ہو رہی ہیں، اسکن ڈیسیزز جو ہو رہی ہیں، ہماری دوسری ہماری کڈنیز میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، لیور میں جو خرابیاں آ رہی ہیں، یہ ساری اس پولیوشن کی وجہ سے، اس انوائرمنٹل کرائسس کی وجہ سے. اسی سے جڑی ہوئی فضائی آلودگی ہے، انوائرمنٹل کرائسس، جس کی وجہ سے ساری بیماریاں. آپ دیکھیے ہماری جو کڈنی کی بیماریاں ہیں کس وجہ سے؟ پانی میں جو چیزیں وہ ہے پولیوشن کی وجہ سے، اور اس کی وجہ سے کھانے پینے میں جو ہماری چیزیں آتی ہیں. آگے میں تھوڑا سا ذکر کروں گا کہ کھانے پینے کے معاملے میں تو اس سے ہماری لیور، کڈنی، یہ تمام چیزیں. پھر یہ ہے کہ ورزش اور محنت کی بہت کمی ہوئی ہے. آج ہماری لائف جو ہے بالکل اسٹڈی لائف ہو گئی ہے، بیٹھے بیٹھے ہر کام گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے اس پہ. یعنی یہاں تک کہ اب تو بجلی کا لائٹ کا بل بٹن بھی چالو کرنا ہو تو ریموٹ سے کریں گے، پنکھا بھی ریموٹ سے کریں گے، ہر چیز ریموٹ سے، بیٹھے بیٹھے اٹھنا بھی نہیں ہے. گھر سے باہر نکلے اسکوٹر پہ جا رہے ہیں، کار میں جا رہے ہیں، مسجد تک جا رہے ہیں پاس میں، وہاں بھی اسکوٹر لے کر جا رہے ہیں. یعنی فزیکل ایکسرسائز اور فزیکل ورزش تو تقریباً ختم ہو گئی. آج ہمارے نوجوان کون ہوگا جو اگر میں پوچھوں یہاں کہ صبح کسرت کون کرتا ہے، صبح باغ میں ٹہلنے کون جاتا ہے، کون ہے جو ننگے پاؤں گھاس پر چلتا ہو اور دوڑتا ہو؟ کچھ نہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں صحت میں ہماری متوازن غذا کی کمی ہے. اس کا تھوڑا سا میں آگے تذکرہ اور کروں گا کہ غذا ہم کھاتے ہیں لیکن کیا کھاتے ہیں، کس طرح سے کھاتے ہیں، اس میں کتنا توازن ہوتا ہے، کتنا پروٹین، کتنا کاربوہائیڈریٹ، کتنا فیٹ جو ہونا چاہیے وہ ہوتا ہے، یا کتنی ضروری چیزیں وٹامنس اور منرلس ہوتے ہیں. پتہ چلتا ہے کہ فروٹ اور سبزیاں تو ہم کھاتے ہی نہیں ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمیں وٹامنس اور منرلس اور یہ ملتے ہی نہیں ہیں. اور بس گوشت لگے ہوئے ہیں، بس گوشت بھی نہیں، اب تو چکن، بائلر چکن، جس میں سوائے اسٹیرائڈس کا کچھ نہیں ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہماری صحت کو برباد کر رہی ہے. اس کی روک تھام کے لیے بھی دونوں چیزیں ہیں، ایک تو پریونشن ہے، ایک کیوریٹیو ہے. پریونشن کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں تو جس سے ہم اپنی جسمانی صحت کو ٹھیک رکھ سکتے ہیں اور بیماری سے بچ سکتے ہیں، سب سے پہلی چیز صفائی. یہ بہت اہم چیز ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اور اس میں صفائی کا جتنا اہم ہے، ہم نے تو پوری مہم چلائی صفائی اور پاکیزگی پر، کہ یعنی اتنا وہ ہے کہ ہر چیز میں آپ دیکھیں، وضو ہر دن میں 5 وقت انسان وضو کرے گا تو کتنی صفائی کا اہتمام ہوگا. وضو میں پھر ناک میں پانی ڈال کے صاف کرنا، کلی کرنا، اپنے سر کا مسح کرنا، اور یہ تمام چیزیں. اور پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر وقت یہ دی گئی کہ کھانا کھانے کے پہلے ہاتھ دھوئے جائیں، ہاتھ دھونے کے بعد اس کو پوچھے بھی نہ جائیں، کیونکہ ہم کسی کپڑے سے ہاتھ پوچھتے ہیں تو ہو سکتا ہے اس کپڑے کی کچھ بیکٹیریا یا جراثیم ہمارے ہاتھ میں لگ جائیں. ہاتھ کو دھونے کے بعد بغیر وہ کیے ویسے ہی کھانا کھایا جائے، کھانے کے بعد ہاتھ دھویا جائے، برتنوں کو ڈھک کے رکھا جائے. یہ ساری چیزیں جو ہے صفائی کے تعلق سے ہیں. پھر غذا اور طعام کے آداب بیان کیے گئے، اور اس میں کیا کھانا، کب کھانا اور کتنا کھانا، یہ تینوں سوال بڑے اہم ہیں. کیا کھانا، تو وہ متوازن غذا. آج ہم دیکھیں کہ ہمارے کھانوں میں سبزیاں اور فروٹس کم سے کم ہو گئے ہیں، بہت کم استعمال کرتے ہیں. زیادہ گوشت بھی وہ بالکل تلا ہوا، تیل والا، اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، پھر ہوٹلوں کا کھانا. تو وہ ساری چیزیں ہمیں نہ صحیح ڈھنگ سے پروٹین دے پاتے ہیں، نہ کاربوہائیڈریٹ دے پاتے ہیں، نہ صحیح ہمارا ہوتا ہے. اسی کی وجہ سے یہ سارے بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور یہ تمام چیزیں. کم کھانے میں بھی یہ ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھوک لگے آدمی کو تبھی وہ کھانا کھائے، بغیر بھوک کے اگر کھانا کھائے گا تو وہ کھانا اس کا وہ نہیں ہوگا. ایک روایت آتی ہے کہ اس روایت کی بہت سند نہیں ہے لیکن بڑی اہم روایت ہے، اور بہت سی دوسری چیزیں اس میں ہوتی ہے کہ مقوقس نام کا ایک بادشاہ تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ تحفے بھیجے.
اس تحفوں کے ساتھ ایک طبیب بھی بھیجا, ایک ڈاکٹر بھیجا. وہ ڈاکٹر جو ہے وہ آیا, ایک لمبے عرصے تک وہاں پر مدینہ میں رہا, تو دیکھا تو مدینہ میں مریضی بہت کم ہے ہی نہیں مریض. تو وہ ہو گیا کہ یہاں تو مریض ہی نہیں آ رہے, کیا بات ہے. پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا بات ہے. آپ سے کہا کہ دیکھو میرے یہاں کے لوگ جب بھوک لگتی ہے تب کھانا کھاتے ہیں, جب بھوک آدھی بچ جاتی ہے تو کھانا چھوڑ دیتے ہیں, اور اپنا سارا کام اپنے ہاتھوں سے کرتے ہیں, جسمانی ورزش اور جسمانی اس سے کرتے ہیں. یہ چیزیں ہیں 3 چیزیں جو انسان کی صحت کو بناتی ہیں, کہ بھوک لگے تب کھانا کھائے, آدھا پیٹ بھر جائے تو کھانا چھوڑ دے. بلکہ یہ بات کہی گئی کہ اپنے پیٹ کے 3 حصے کیے جائیں, ایک حصہ کھانے سے بھرا جائے, دوسرا حصہ پانی سے بھرا جائے, اور تیسرا حصہ ہوا سے بھرا جائے. یہ 3 حصے, یعنی آپ اپنے بھوک کا 1/3 کھائیں, 1/3 پانی سے بھریں, اور باقی ہوا کے لیے چھوڑ دیں. یعنی یہ ساری چیزیں جو ہے, تو کیا کھانا, کب کھانا اور کتنا کھانا, یہ اگر آدمی نے صحیح طور پر کر لیا تو اس کی جسمانی صحت کو کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. پھر ایک اور چیز جو ورزش اور جسمانی محنت ہے, جیسا میں نے کہا کہ روزانہ صبح کسرت کرنا, ہلکی کسرت گھر پہ ہم جو کر سکتے ہوں, چلنا, پیدل چلنا, اور کم از کم کچھ گھنٹے جو ہے وہ ہم اپنے اسکوٹر اور کاروں کو ایک طرف رکھ کر, یا ہفتے میں کم از کم 1 آدھ دن ایسا متعین کریں کہ ہم کار یا اسکوٹر نہیں چلائیں گے, جہاں جائیں گے پیدل جائیں گے. ہمارے ایک رکن جماعت ہیں مومن صاحب, احمد آباد ویسٹ میں, عبدالرزاق مومن نام ہے, وہ ابھی بھی کبھی اسکوٹر پر نہیں چلتے, 5-5, 6-6 کلومیٹر پیدل چل کر جاتے ہیں جہاں بھی جانا ہوتا ہے. جہاں پڑا سے پارلے جانا ہوگا تو پیدل چل کے جاتے ہیں. ان کی عمر کتنی ہے؟ 82 ایئرس. اور اگر آپ دیکھیں تو 60 سال کے آدمی بھی جو ہے شرما جائے دیکھ کر, اتنے چست اور درست اور بالکل اتنا چلتے ہیں. تو کہنے کا مطلب کہ جسمانی ورزش بہت ضروری ہے. پھر یہ ہے کہ جسمانی صحت کے لیے تفریحات بھی ضروری ہے, منورنجن بھی ضروری ہے. ہر وقت خشک لائف جو ہے وہ یہ نہیں ہے. تو تفریحات کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں. اسلامی تفریحات ایک الگ موضوع ہے کہ اسلامی تفریحات کیا ہے, لیکن ہے اسلام نے دی ہے. ہم باغبانی کر رہے ہوتے ہیں, گارڈننگ کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی تفریح ہے. ہم جو ہے وہ شاعری یا ناول پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی ایک تفریح ہے. ہم اگر کوئی اور لٹریچر, کوئی اور فکشن وغیرہ پڑھتے ہیں, یہ بھی وہ ایک ہے. کبھی ہم کچھ گاتے ہیں, کبھی گنگناتے ہیں, نعت وغیرہ, یہ بھی ایک تفریح ہے. کبھی ہم کہیں گھومنے باغ میں یا کہیں چلے جاتے ہیں, یہ بھی تفریح ہے. اسلامی تفریح کے بہت سارے طریقے ہیں جو ہمارے سامنے. تو یہ تفریح بھی ہمیں ہماری جسمانی صحت کے لیے ضروری ہے. اور وہی ایک چیز جو میں نے ذہنی صحت کے لیے بتائی کہ بامقصد زندگی, بامقصد زندگی جب تک نہیں ہوگی تب تک ہماری ذہنی صحت بھی اور جسمانی صحت بھی وہ نہیں ہوگی. علاج کا جہاں تک تعلق ہے جسمانی بیماری کا, تو سب سے اہم چیز ہے کہ ہم اپنے اندر امیونٹی پاور کو ڈیولپ کریں. اکثر یہ ہوتا ہے ایلوپیتھی, میں تو خیر ایلوپیتھی کا آدمی ہوں, لیکن اس کے باوجود میں کہتا ہوں کہ ایلوپیتھی کی سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ وہ امیونٹی کو طرف بالکل دھیان نہیں دیتی, بلکہ اس کی ساری دوائیں امیونٹی کو کم کرتی ہیں. اور ہمیں ہونا ہی چاہیے کہ ہم اپنی امیونٹی پاور کو بڑھائیں, تاکہ بیماری اپنے اندر سے ہی, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم میں تمام چیزیں رکھی ہیں, ہمارے جسم میں وہ چیزیں ہیں کہ وہ مقابلہ کر سکیں. بس ہم اس کو امیونٹی پاور کو بڑھانے کی ضرورت ہے. اس کے بہت سارے وہ ہیں, میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ اس قوت مدافعت کو بڑھانے کے لیے ہم کیا کیا کر سکتے ہیں. پھر یہ بات ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہر مرض کا علاج ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کا علاج رکھا ہے. کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی اور اس کا علاج نہ ہو. اس علاج کو ڈھونڈنا ہمارے لیے ضروری ہے. علاج کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داریوں میں سے ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا ہے کہ اگر بیمار ہو جاؤ تو اس کے علاج کی فکر کرو, اس کو یوں ہی نہ چھوڑو. ایک حدیث ہے اللہ تعالیٰ, مسند احمد کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری نہیں اتاری مگر یہ کہ اس کی شفا بھی اتاری ہے. جاننے والا اسے جانتا ہے اور نہیں جاننے والا نہیں جانتا, مسند احمد کی حدیث ہے. پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ طب کو اچھی طرح نہ جاننے کے باوجود جس نے علاج کیا وہ کسی بھی نقصان کا ضامن خود ہوگا, یہ ابو داؤد کی حدیث ہے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں طبیب کے پاس جانا چاہیے, لیکن طبیب کون ہونا چاہیے اس کی بھی ہمیں تھوڑی سی وہ کرنی چاہیے کہ طبیب کیسا ہونا چاہیے. کوئی بھی ایرا غیرہ کسی کے پاس, ہم آج کل عام طور پر وہ فیک ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں اور پھر اور زیادہ بیمار ہو کر واپس لوٹتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں کہ کون ہے. اور یہ بات کہ یعنی حدیث میں بات کہی کہ جاننے والا اسے جانتا ہے, نہیں جاننے والا نہیں جانتا. یعنی طب کا کام بھی ایسا نہیں ہے کہ ہر ایک آدمی
وہ ہے. تو کوئی تجربہ کار ہے کتنا ہے وہ ہمیں ہونا چاہیے. حلال چیزوں سے علاج کریں, حرام چیزوں سے علاج نہیں. بہت سارے لوگ پھر حرام چیزوں سے علاج کی وہ کرتے ہیں, اور وہ تمام چیزیں جیسے ہمارے ہندو بھائی بھی ہے کہ پیشاب پینے سے اور پتہ نہیں گائے کا گوبر کھانا, تو حرام چیزوں سے کبھی علاج ممکن نہیں ہے, اور اسلام اس کی سختی سے ممانعت کرتا ہے. پھر یہ ہے کہ علاج میں ایک تعلق باللہ ہے. دواؤں میں اثر نہیں ہوتا. دوائیں جو ہے وہ صرف ہم لیتے ہیں اپنے ذہنی اور اپنی اس کی سیٹسفیکشن کے لیے, اس میں شفا اللہ تعالیٰ ہی دیتا ہے. اور ورنہ کیسے ممکن ہے کہ ایک ہی دوا کسی کو دی جائے تو شفا ملتی ہے اور دوسرے کو دی جائے تو ریئیکشن ہو جاتا ہے. یہ دوا میں شفا اللہ تعالیٰ رکھتا ہے. تو یہ ہمارے سامنے اچھی طرح سے واضح ہونا چاہیے کہ بیماری دینے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. بیماری یہ مقاصد شریعت ہے. میں اس کے بارے میں پھر کبھی وہ کروں گا کہ کیا اسٹیجز ہیں جو شریعت نے کہ کس کی اہمیت زیادہ ہے. سب سے پہلے حفظ دین کی حیثیت ہے, پھر نفس کی حفاظت کی حیثیت ہے, پھر نسل کی حفاظت کی حیثیت ہے, پھر عقل کی حفاظت چاہیے, پھر مال کی حفاظت, اور پھر آنر یا عزت یا غیرت کی حفاظت. تو یہ بالکل سیریل وائز ہے کہ کوئی بھی بدلاؤ دین پر آنچ نہیں آنی چاہیے. نمبر پہلا دین. دین کو اگر بچا لیا تو پھر اب ہمیں اپنے ذات کو, اپنے نفس کو بچانا ہے. یہ بچ گیا تو اپنی نسل کو بچانا ہے, پھر یہ بچ گیا تو اپنے عقل کو, اور پھر مال کو بچانا ہے. یعنی یہ بالکل آخری درجہ ہے. ایسا نہ ہو کہ مال کو بچانے میں اپنا دین خرچ کر دیں, مال کو بچانے میں اپنے عقل ضائع کر دیں, یا اپنے نسل کو ضائع کر دیں. یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اب کچھ چیزیں میں 5-10 منٹ میں یہ بھی بتا دوں کہ ایک ڈاکٹرس کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے. حالانکہ یہ یہاں کا ہمارا موضوع نہیں ہے, یہ تو ڈاکٹرس جو ہیں طبیب جو ہیں ان کے لیے, لیکن ایک ڈاکٹرس کی بھی ذمہ داری, کیونکہ قرآن نے خود یہ بات, حدیث میں یہ بات کہی ہے کہ جس نے اہلیت کے بغیر علاج کیا تو پھر جو بھی نقصان ہوگا اس کا ضامن وہ خود ہوگا. تو ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نارملٹی کو ریسٹور کرے. بیماری دور کرنے کا مطلب یہ کہ آدمی کو نارمل بنا دے. ہماری ایلوپیتھک دوائیوں میں سب سے بڑی کمزوری ہے کہ آدمی ہمارے جسم کو ایب نارمل بنا دیتا ہے. تو ہمیں ایب نارمل نہیں بنانا ہے, ہمیں جسم کو نارملٹی کی طرف لے کر آنا ہے تاکہ وہ خود بیماری کو ڈیفینس کر سکے. ہمیں لائف کو پروٹیکٹ کرنا ہے, جو آدمی کی تکلیف ہے اس کو دور کرنا ہے, جو حرام چیزیں ہماری زندگی میں آ رہی ہے اس کو ہمیں دور کرنا ہے, اور جو بھی بیسٹ پاسبل کیئر ہے وہ ایک ڈاکٹر کو دینا چاہیے. ڈاکٹر کی کوالٹیز بھی ہے, یہ بھی بہت زیادہ وہ نہیں کہ ڈیسنٹ اپیرنس ہو, ڈگنیٹی ہو, اس کی اپروچ بہت سمپیتھیٹک ہو, اچھی طرح سے مریض کی باتوں کو سننے والا ہو, پورا اٹینشن دینے والا ہو. یہ ساری باتیں سیرت سے اور احادیث سے ثابت ہے. وقت نہیں ہے کہ میں اس کے بارے میں. آدمی ہمت والا ہو, طبیب جو ہے اگر ہمت ہار جائے گا تو وہ مریض کا علاج نہیں کر سکتا. ہر وقت نئی باتیں سیکھنے والا ہو, وقت کی پابندی کرنے والا ہو, اور پھر پیشنٹ کے لیے دعا کرے. آج وہ دعا کا کنسیپٹ تو ختم ہی ہو گیا ہے کہ ڈاکٹر پیسہ, بس پیسہ مل جائے. ورنہ ایک زمانہ یہ تھا کہ حکیم دعا کرنے کے بعد رات بھر مصلی پر دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ میں نے فلاں کو وہ کیا ہے تو اس کو شفا عطا کر. تو یہ ساری چیزیں. آخری بات یہ کہہ کر میں اپنی بات پوری کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے 4 ہارمونس ہمارے اندر رکھے ہیں. یہ 4 ہارمونس ہیں جس کو ہیپینس ہارمونس کہا جاتا ہے, کہ جو ہمارے جسم میں خوشی پیدا کرتے ہیں, ہمارے جسم کو صحت مند بناتے ہیں. 4 ہارمونس ہیں جو ہے وہ, یہ 4 ہارمونس الگ سے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی, باڈی کے اندر پیدا ہوتے ہیں. باڈی خود ان کو پیدا کرتی ہے, لیکن پیدا کرنے کے کچھ مواقع ہوتے ہیں. کیوں اور کب پیدا ہوتے ہیں وہ ہے. تو آپ دیکھیے سب سے پہلا ایک ڈوپامین ہے. یہ بڑا اہم ہارمون ہے کہ جو انسان کو خوشی اور مسرت بخشتا ہے. لیکن یہ ڈوپامین کب حاصل ہوتا ہے کہ جب آپ اپنا کوئی مقصد حاصل کر لیتے ہیں, کوئی ایک چھوٹا سا گول آپ حاصل کر لیتے ہیں تو آپ کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے. جیسے یہ ہے کہ آپ کو یہ تھا کہ آج میں ایک آرٹیکل لکھ لوں گا. آرٹیکل آپ نے لکھ لیا تو ایک آپ نے اچیومنٹ کر لیا نا, ایک چیز حاصل کر لی, تو آپ کے اندر وہ ڈوپامین پیدا ہوگا. آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آج فلاں جگہ پر اس وقت پہنچ جاؤں گا اتنی بجے, وہ آپ پہنچ گئے, آپ نے وہ اچیو کر لیا, تو آپ کے اندر وہ ڈوپامین. آپ چھوٹا کوئی اچیومنٹ ہو یا بڑا کوئی اچیومنٹ ہے, جب بھی کوئی آپ اچیو کر لیتے ہیں, کوئی چیز حاصل کر لیتے ہیں, کوئی چیز جو سوچی ہوتی ہے اس کو آپ پورا کر لیتے ہیں, تو پھر آپ کے اندر ڈوپامین پیدا ہوتا ہے, اور ڈوپامین آپ کو خوشی دیتا ہے. دوسرا ہوتا ہے آکسیٹوسن. آکسیٹوسن پیدا ہوتا ہے فزیکل ٹچ سے. آپ نے کسی کو گلے لگایا, کسی کو ہاتھ ملایا, کسی کے سر پر ہاتھ پھیرا, یہ
اور یہ آپ کا طریقہ تھا. آپ کا یہ ایک بڑا الگ موضوع ہے. ابھی میں نے احمد آباد ویسٹ میں سرکھیج میں اس پر وہ کیا تھا کہ نان وربل کمیونیکیشن. آپ نان وربل کمیونیکیٹ کرنے میں بغیر الفاظ کے باڈی لینگویج سے کیسے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے. تو یہ کہ کسی کو گلے لگانا آپ کا طریقہ تھا نا. کہیں گئے گاؤں کا ایک بدو کسان, گاؤں کا آدمی کسان کالے رنگ کا وہ ہے, آپ کے پیچھے سے جاتے ہیں, اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیتے ہیں, بوجھو کون, وہ ایک دم ہاتھ کے لمس سے پہچان جاتا ہے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم, سینے سے لگ جاتا ہے. یہ لمس جو ہے فزیکل ٹچ, یہ آدمی کے اندر ڈوپامین آکسیٹوسن پیدا کرتا ہے, اور یہ آکسیٹوسن اسے خوشی دیتا ہے. پھر ایک اور ہارمون ہوتا ہے سیروٹونن. سیروٹونن وہ ہارمون ہے کہ جب آپ کچھ دیتے ہیں کسی کو, اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے, جب آپ کسی کو دیتے ہیں کچھ بھی کسی کو کوئی خوشی دیتے ہیں, کسی کو اس سے مسکرا کر ملتے ہیں, سامنے والا خوش ہو جاتا ہے, تو آپ کے اندر یہ سیروٹونن پیدا ہوتا ہے. کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں, دینے والے جب بنتے ہیں, تو آج کل تو ماڈرن اس میں جو ہے اس کو باقاعدہ یہ ہے کہ کسی کو جیسے وہ کولڈ ڈرنک کی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے کہ آپ کسی کو کولڈ ڈرنک دے دیا تو بچہ خوش ہو گیا. یہ واقعی آج سائنس یہ بتا رہی ہے کہ جتنا آدمی کسی کو دیتا ہے جب, تو اس کے اندر یہ سیروٹونن پیدا ہوتا ہے, وہ اس کو خوشی دیتا ہے. تو چوتھا ہارمون ہے اینڈومورفن. یہ اینڈومورفن تب پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے جسم کو تکلیف پہنچی, یعنی جسم کو کچھ ہم اس میں لاتے ہیں, ایکسرسائز کرتے ہیں, کوئی فزیکل لیبر کرتے ہیں, کوئی محنت کا کام کرتے ہیں, کوئی گھر میں اور کچھ نہیں تو ہم جب باغبانی کرتے ہیں, گارڈننگ کرتے ہیں, تو مٹی کھودتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کوئی بھی محنت کا کام کرتے ہیں, تو محنت کا کام کرتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے وہ اینڈومورفن پیدا ہوتا ہے. یہ چار آپ جا کر اگر انٹرنیٹ پر بھی تلاش کریں گے تو ہیپینس ہارمونس آپ لکھیں گے تو یہ 4 ہارمون آپ کے پاس آ جائیں گے. لیکن یہ چاروں ہارمونس تب پیدا ہوں گے کہ جب آپ یہ کام کریں گے, آپ چھوٹے چھوٹے اچیومنٹ حاصل کریں گے, اپنا کوئی گول پورا کریں گے, آپ جو ہے کسی کو فزیکل ٹچ اور لمس دیں گے, آپ کسی کو کچھ دیں گے, کچھ خوشیاں دیں گے, اور آپ کچھ فزیکل لیبر کریں گے, تو یہ چاروں ہارمونس آپ پیدا ہوں گے. تو یہ چاروں ہارمونس پیدا ہوں گے تو جو ہے وہ خوشیاں جو ہے وہ آئیں گی. آخری ایک حدیث سنا کر میں آپ کی بات پوری کروں گا کہ اکمل المومنین ایمان احسنہم خلقون, کہ تم میں سے سب سے بہتر مومن وہ ہے کہ جس کا اخلاق سب سے بہتر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں آپ سب کی ان باتوں کو اور اسلام کی ان باتوں کو سمجھ کر اپنی جسمانی اور ذہنی صحت کو برقرار رکھنے اور تمام بیماری سے بچانے کی ہمیں توفیق, طاقت اور صلاحیت عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.